ख़वातीन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की मेहमान शख्सियत भी हमारी तमाम मेहमान शख्सियात की तरह बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम इनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि इनकी ज़िंदगी की क्या कहानी है। हमारी आज की मेहमान शख्सियत यूके के मीडिया सीन में बहुत पुरानी है। लोग इनको जानते हैं, लोग इनको पहचानते हैं और ख़ास तौर पे मीरपुरी, पहाड़ी, पोठोहारी ज़ुबान बोलने वाले इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आज की हमारी मेहमान शख्सियत हमारे साथ ग्रेटर मैनचेस्टर से हैं शम्सुर रहमान। शम्सुर रहमान साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त दिया। आपका तारुफ़ करवाते हुए मैं अपने देखने वालों को बता रहा था कि जो एशियन मीडिया को और ख़ास तौर पे पहाड़ी, पोठोहारी मीडिया को जानता है, उनके लिए अब आपका चेहरा नया नहीं है। और मैं चूँकि आपको बहुत सालों से जानता हूँ, सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इस सीरीज़ का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जहाँ पे हम इंसानी कहानियों के ऊपर बात कर रहे हैं कि आपकी क्या कहानी है। तो ये फ़रमाइएगा कि इस तस्वीर में उभरने वाली शख्सियत शम्सुर रहमान की कहानी का आगाज़ कहाँ से होता है? बहुत शुक्रिया अनवार साहब, ये मौका फराहम करने का। मैं वैसे तो इस शोबे से वाबस्ता हूँ गुज़श्ता कम से कम 15 साल से, और बहुत सी कहानियाँ मैंने लोगों की सुनी, उनसे पूछी, और अपनी कहानी बयान करने का कभी मौका कम ही मिला है। तो आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और तो आपका बहुत शुक्रिया। जहाँ तक इस कहानी के आगाज का तल्लक है, तो ये तो शुरू हुई मोरा लोहारा से, जो कि मीरपुर से, पुराने मीरपुर से भी 3-4 मील मशरक की तरफ था, और नए मीरपुर से 4-5-7 मील 6-7 मील शुमाल की जानब है। तो छोटा सा गांव है, और ये गांव मतलब जो वहां के बहुत से गांव मिलकर एक कस्बा बनाते हैं, अकालगर, तो उसमें वाकया है ये। और वहीं मेरी पैदाइश हुई 1961 में, अगस्त 1961। और मेरे वालिद साहब मेरी पैदाइश से 3 माह कबल इंग्लैंड आ गए थे। और तो मैं वो जो माइग्रेंट चिल्ड्रन हैं, जिनके क्योंकि वालदाएं तो उस वक्त लाने का रवाज नहीं था, और मजबूरी भी नहीं होती थी। जब तक मजबूरी नहीं थी, कोई लाता था। तो मैं उस जनरेशन से तल्लुक रखता हूँ, जो वहाँ जिन्होंने पुरानी दुनिया को जाते हुए और नई दुनिया को पैदा होते हुए देखा है वहाँ। सही। तो फिर आप किस साल बरतानिया तशरीफ़ लाए? बरतानिया में पहली बार तो 1982 में आया था, जब मेरा वीजा हुआ 82 में, विद माय अदर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो लेकिन मैं यहाँ फिर 1 महीना ही रुका था, वापस चला गया था, क्योंकि उसी वक्त में मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था कराची यूनिवर्सिटी में, बीए ऑनर्स में। तो वाला साहब ने कहा कि अब आ तो गए हो, वीजा लग गया तुम्हारा, तो यहाँ तुम करोगे क्या? यहाँ तो देख लो क्या करने को है, फैक्ट्री में काम करोगे और तो कुछ नहीं है तुम्हारी इस तालीम के साथ। तो जाओ वापस और पढ़ो, और कम से कम डिग्री तो करके आ जाओ। तो मैंने कहा ये बात तो सही है, ठीक है, चलिए। तो 1 महीने बाद मैं वापस चला गया। फिर 1988 तक मैं 2 बार आया, एक बार 2 महीने के लिए, एक बार 3 महीने के लिए। वो 2 साल के अंदर अंदर आना पड़ता था, ये वीजा रिक्वायरमेंट होती थी। तो वो अच्छा लगता था, विजिटर एज ए विजिटर ही होता था मैं, तो मजे से वक्त गुजरता था। सही। 1997 अगस्त की बात है। मैंने पहली बार मीरपुर में एक मैगज़ीन देखा था जिसका नाम चिटका था, और ये मैगज़ीन मुझे महमूद हाशमी साहब ने दिया था। और महमूद हाशमी साहब चूँकि आपके भी जानने वाले थे, और मैंने भी उनका बहुत न्याज़ हासिल किया, बहुत शफ़क़त फ़रमाते थे वो। उन्होंने मुझे वो मैगज़ीन दिया और उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में कुछ ऐसे
دیوانے رہتے ہیں جو پہاڑی زبان کو زندہ رکھنے کا چراغ جلا رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ لوگوں نے بڑی اسٹرگل کی اپنی شناخت، اپنی آئیڈینٹی کو دنیا کے سامنے منوانے کی۔ یہ فرمائیے گا کہ جو کشمیر کی اصل پہچان تھی اور جو ریجنل پہچانیں تھیں ود ان کشمیری ڈائسفورا، آزاد کشمیر میں اس طرح قائم کیوں نہیں کر پائے جس طرح آپ لوگوں نے برطانیہ میں آ کے اس کی بنیاد رکھی؟ دیکھیں، برطانیہ میں بھی ظاہر ہے کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ سوچا کہ اس زبان کو لکھنا چاہیے، اور یہ ممکن ہوا جب نئی ٹیکنالوجی آئی۔ صدف اور سرخاب ہوتے تھے سافٹ ویئر جو آئے تھے 1989-90 میں، تو اسی زمانے کی بات ہے۔ میں والنٹیئر کام کر رہا تھا یہاں اولڈم میں، ایک ہوتا تھا اولڈم ریسورس اینڈ انفارمیشن سینٹر، اور وہاں میں سیکھتا تھا ٹائپنگ ٹوپنگ اور پرنٹنگ اور یہ فوٹو کاپنگ اور یہ مطلب اس طرح کی چیزیں، جسٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ یہاں کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو وہاں پر ایک آئے تھے طارق محمود، 6 مہینے کے کانٹریکٹ پہ۔ ان کا جاب تھا کہ صدف اور سرخاب میں کمپیریزن کرنا ہے کہ کون سا بہتر ہے۔ تو وہ آئے تو انہوں نے، میں ان سے پہلے بھی واقفیت تھی میری، 2 بار میری ملاقات ہوئی تھی۔ وہ یہاں اولڈم میں اینٹی ریسسٹ جو کچھ مظاہرے ہوئے تھے اس میں وہ آتے تھے، آگے آگے ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یار یہ دیکھو اب تو ہماری زبان بھی لکھی جا سکتی ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ کیا بات ہے، ہماری زبان تو لکھنے والی ہے ہی نہیں ہے، یہ تو صرف بولنے والی ہے۔ اور وہ کہنے لگا ایسا تو نہیں ہوتا، کوئی بھی زبان لکھی جا سکتی ہے۔ ہاتھوں سے پہلے تو ذرا مشکل تھا، لیکن ابھی تو یہ سافٹ ویئر آ گئے ہیں تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی۔ تو میرے لیے بہت ہی یہ عجیب بات تھی۔ میں وہاں سے ایم اے کر کے آیا تھا سوشیالوجی میں، اور پلا بڑا تھا کالگر میں، ایف اے میں نے میرپور کالج سے کیا۔ تو میرے ذہن میں کبھی بھی یہ بات نہیں آئی کہ یہ جو ہماری زبان ہے یہ مطلب یہ بھی زبان ہے، یعنی کہ کنسپٹ ہی نہیں تھا کہ یہ زبان لکھی جا سکتی ہے۔ تو جب اس نے مجھے بتایا مختلف زبانوں کا، اور میں نے کہا تو پھر یار کیا ہے، اردو لکھ پڑھ لیتے ہیں تو کیا ہے، باقی کی اس کو کیا کرنا ہے۔ تو اس نے کہا دیکھا نہیں تم نے کبھی کہ ہمارے لوگوں میں یہ ایک کمپلیکس ہے اپنی زبان کے بارے میں، وہ عجیب طریقے سے بہیو کرتے ہیں۔ اس کا تعلق اپنا بنیادی طور پہ کم از کم 4 میرے خیال میں نسلیں پہلے وادی کشمیر سے ہے، لیکن وہ 4-5 نسلوں سے دینے میں رہ رہے ہیں۔ تو اس کی جو زبان بنتی تھی وہ اس کو پٹھواری کہتا تھا، اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس کا نام کیا ہے۔ لیکن ہماری جو یہ باتیں چلتی رہیں، اور پھر اس نے مجھے 1-2 کتابیں دی پڑھنے کے لیے۔ ایک کتاب تھی نگوگی، میرے خیال میں نائجیرین ہیں رائٹر، اور ان کی کتاب تھی ڈی کالونائزنگ مائنڈ۔ تو مجھے وہ لمیٹڈ سمجھ آئی، کیونکہ اس کی جو لٹریری انگلش تھی وہ اس وقت میں اتنا لٹریٹ نہیں تھا، لیکن میں کام کی باتیں سمجھ گیا، اور پہلی دفعہ مجھے لنک معلوم ہوا زبان کا ثقافت کے ساتھ، کہ اس کے ذریعے آپ کا جو کلچر ہوتا ہے وہ کیسے نظر آ سکتا ہے۔ اور لوگوں میں جو ہمارے اپنے جو لوگ ہیں وہ واقعی ان میں نے پھر دیکھنا شروع کیا، تو یہ ایک چیز موجود تھی کہ وہ مطلب اپنی زبان کے حوالے سے کوئی وہ جو ہوتا ہے نا ایک کہ مطلب فخر تو ایک شاید میرے خیال میں نیگیٹو ورڈ ہے، لیکن جو ایک ہوتا ہے نا اطمینان، تسلی کہ ٹھیک ہے آپ کی بھی چیز ہے میری بھی ہے، سینس آف ہیپینس۔ ہاں، تو سینس آف ہیپینس اور سینس آف اونرشپ، اور یہ جو تھا نا اسٹیم، یہ نئی نظر آتی تھی۔ تو پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں لکھنا چاہیے اس کو۔ تو دیٹ از ہاؤ وی، پھر ہمارا یہ تھا کہ نام کیا ہونا چاہیے رسالے کا۔ تو اس پہ بڑی ہماری ہوتی رہی گپیں شپیں، پیسے، تجویزیں، اور پھر آخر چٹکے پہ ہم راضی ہو گئے کہ چٹکا ایک اچھا نام ہے۔
جی یہ ایک پہلو تھا آپ کی شخصیت کا کہ آپ لوگوں نے اپنی شناخت کو اپنی زبان کے ذریعے زندہ رکھنے کی کوشش کی، جو آج بھی زندہ ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ سیاست سے جڑا ہے، اور وہ مزاحمتی سیاست ہے، اور ایسی مزاحمتی سیاست ہے کہ جس کے بارے میں بہت سے لوگ بہت سی رائے رکھتے ہیں۔ سیاست کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے، ایک نکھار یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی ایک پوائنٹ کے اوپر ایگری نہیں کرتے ہیں۔ اگر ایگری کر جائیں تو پھر آپ اس کو اس نظام کا فیلئر سمجھیں، کیونکہ اگر بچہ گرے گا نہیں، اس کو چوٹ نہیں آئے گی، تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ نے پھر ایک ایسی تحریک کا حصہ بنے کہ جسے آپ اینٹی پاکستان، اینٹی انڈیا، پرو کشمیری، یا اس کو کیا نام دیں گے آپ؟ یہ جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیں میں تو جیسے میں نے کہا ہے، ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں میرے کوئی فیملی میں کوئی اس طرح سے پولیٹیکل کوئی بھی نہیں تھا۔ دادا میرے جو میرے رول ماڈل تھے، میرے فادر فگر تھے، وہ دوسری جنگ عظیم کے مطلب 5 سال وہ قید میں رہ کر جرمنی میں واپس آئے تھے۔ میرپور میں ایک چھوٹا سا ہوٹل چلاتے تھے چائے کا، جس سے ہمارے گھر کا نظام چلتا تھا پرانے میرپور میں۔ تو میرے پھر والد صاحب جو وہاں اسکول ٹیچر تھے، کچھ عرصہ فوج کی نوکری کی، تو ان کو دادا نے کہا کہ بھائی اب جاؤ یہ انگلینڈ، یہاں سے تو گزارا مشکل ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میں تو اس ملک میں نہیں جاتا، کیونکہ والد صاحب میرے تھوڑے مذہبی تھے۔ تو انہوں نے کہا جی میں تو وہاں نہیں جاتا۔ تو دادا نے کہا چلو پھر میں چلا جاتا ہوں۔ تو پھر والد صاحب نے کہا کہ نہیں آپ اب اس عمر میں تو نہیں جا رہے، میں ہی جاتا۔ تو وہ اس طرح سے آ گئے یہاں پر۔ تو میرا جو مطلب گاؤں تھا، علاقہ تھا، اس میں سبھی لوگ نیچرلی ایک بچپن سے ہی تھا، پوری جنریشن جو تھی کہ ہم جو آزاد ہیں اور پاکستانی ہیں، اور جو کشمیر ہے غلام، وہ اس طرف والا۔ تو یہ نیچرل سی فطری مطلب سمجھتے تھے ہم اس کو۔ اور اسی طرح سے ہی ہم مطلب میں کراچی پہنچا، کراچی یونیورسٹی میں۔ تو جماعت اسلامی کے ساتھ میرا تعلق تھا، اسلامی جمعیت طلباء کے ساتھ، کیونکہ والد صاحب جو ہے نا بعد میں جب ادھر سے واپس گئے، تو جب میں کالج میں پہنچا تو والد صاحب جماعت اسلامی کے ساتھ واپس تھا۔ تو وہ گھر میں جو آتا تھا لٹریچر وغیرہ، اس میں جماعت کا لٹریچر بھی ہوتا تھا، مسلم کانفرنس کا کچھ ہوتا تھا، اور کچھ میں چوری چاری یہ ناول بھی پڑھ لیتا تھا۔ لیکن سر عام پھر وہ نسیم اجازی پڑھتے تھے اور مولانا مودودی کی کتابیں اور اس طرح کی۔ تو یہ دیٹ واز مائی پارٹ آف مائی انڈرسٹینڈنگ جو بھی تھی تھوڑی بہت۔ تو یہ 11 فروری 1984 کی بات ہے کہ جب بلکہ 10 فروری 1984 کی، کہ جب میں ہاسٹل میں تھا، اقبال ہاسٹل کراچی میں۔ تو وہاں سے لڑکے ایک پہلے تو پروٹیسٹ کیا ہاسٹل کے لان میں، نعرے بازی کی، تو پھر کہا جی ابھی چلنا ہے انڈین ایمبیسی کے باہر، مظاہرہ کرنا ہے، کیونکہ کل انڈیا نے اعلان کیا ہے کہ وہ مقبول بٹ کو پھانسی۔ تو میرے لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، کیونکہ میں تو جماعت اسلامی سے میرا تعلق تھا، اور مقبول بٹ میرے لیے وہ اینٹی پاکستان تھا، کیونکہ وہ علاقے پاکستان کا حامی نہیں تھا۔ تو میں تو اس میں دلچسپی نہیں لی، لیکن وہ میرے رومیٹ اور باقی صاحب نے کہا بھائی یہ دیکھو صاحب جماعتیے بھی جا رہے ہیں، تم کیوں نہیں جا رہے؟ تو میں نے کہا میں نہیں جانا ہے یار۔ تو بڑا لیکن وہ مجھے لے گئے، تو وہاں یہ جلسہ جلسہ کیا، مختلف این ایس ایف، مسلم کانفرنس، جمعیت، سبھی لوگ تھے، فریڈم موومنٹ کے، یہ سبھی لوگ تھے ادھر۔ یہ جے کے این ایس او کے ہوتے تھے، شوکت کشمیری صاحب یہ بھی تھے۔ تو وہاں تقریریں کی انہوں نے وہ سڑک پہ۔ وہاں مجھے پتا چلا کہ کچھ دن پہلے برمنگھم میں انڈین ایک سفارت خانے کا بندہ تھا، جس کو کچھ کشمیریوں نے اغوا کیا اور پھر اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ اس کے جواب میں یا اس کے بدلے میں اب انڈیا پھانسی لگا رہا ہے مقبول بٹ۔ تو میرے لیے مطلب یہ کوئی بہت زیادہ امپورٹنٹ باتیں نہیں تھی اس وقت میں۔
वो मेरा बैकग्राउंड था जमात इस्लामी से और ये चीज, लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर कोई खास दिलचस्पी मुझे बिल्कुल नहीं थी सियासत। तो मैं तो चाहता था बस ये खत्म हो और चले। तो दूसरे दिन सुबह मुझे बिल्कुल नहीं था कि ये रात को जो बात हुई बस वो रात को ही भूल गया मैं। सुबह मेरे दिन में कुछ नहीं था उस बारे में, सिवाय मैं तो अपने प्लान कर रहा था कि मैं बैंक में जाऊंगा, पैसे निकलवाऊंगा। यूनिवर्सिटी किसी वजह से क्लासेस ऑफ थी, तो जाना है टाउन में जाना है, फिर टिकट लेना है ट्रेन का, और फिर किसी दिन जो भी अवेलेबल होगा घर जाना है। तो दोस्तों को ढूंढने गया था कि हम चलेंगे टिकट लेने के लिए। तो वहां जब मैं जा रहा था बैंक के बाद यूनिवर्सिटी में, तो वहां से फिर मुझे आवाजें आने शुरू हुई नारों की। तो फिर मुझे क्लिक हुआ वापस कि शायद मकबूल वार को फांसी हो। मैं उन आवाजों की तरफ गया जब, तो जो मैं जाता गया, वो बहुत बड़ा मैदान था, उसके उस दरमियान में थे। तो मैं जब वहां पहुंचा तो जाहिर है ये तस्दीक हो गई कि फांसी हो गई है। और मुझे आज भी याद है कि जो मेरी फीलिंग्स थी वो ऐसी थी कि यस, एक तो फांसी का खौफ बहुत होता था बचपन से ही, फांसी का लफ्ज जो था, और दूसरा कि किसी शख्स को फांसी हुई है तो जाहिर है एक थोड़ी उदासी हुई, थोड़ा मतलब थोड़ा असर पड़ा, परेशानी हुई। लेकिन वो जो होता है ना इमोशनल या उस तरह मेरा कोई अटैचमेंट नहीं। तो बहुत लंबी कहानी है, मैंने कहीं लिखी भी है। तो वहां पर जब एक ऐसी सिचुएशन पैदा हुई, उसमें जब पुलिस वालों ने मैं पुलिस वालों की पिकअप में मुझे किसी ने, पुलिस वाले ने पकड़ के डाला और वहां मुझे खूब फेंटी लगाई पुलिस वाले। और फेंटी तो चलो ठीक ही है, लेकिन वो जो गालियां देते थे ना और जो कह रहे थे कि तुम कश्मीरी हो ही ऐसा, तो मैंने कहा मैं तो ऐसे ही आ गया हूँ भाई इनके साथ, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल ही कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ये फौज और ये पुलिस और ये सियासत और ये चक्कर बिल्कुल ही नहीं था मुझे पता। तो मैंने कहा जी मैं तो वैसे आ गया हूँ इनके साथ। तो एक पुलिस वाले ने मुझे कहा कि मार नारा फिर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का। तो मैं तो नेचुरली यही नारा मारता था, तो मैंने एकदम से लगाया नारा। तो मैंने कहा चलो अब नहीं मारेंगे, लेकिन मैं अभी बस चुप ही हुआ था तो पीछे से एक और पड़ी, तो मतलब वो जारी रहा काम। और फिर एक तरह से मैंने एक्टिंग कर ली कि मैं बेहोश हो गया हूँ, ब्ला ब्ला। उन्होंने मेरी जेब से पैसे भी निकाल दिए, घड़ी मेरी खोल दी। तो आई वाज टेरिफाइड कि ये क्या हुआ है मेरे साथ। और फिर जब मैं गिरा हुआ था तब भी उसने जब मुझे ठोकर मारी, तो सिंधी पुलिस वाला जो था वहां पर, उसकी आवाज मुझे आई कि बाबा साईं इसको क्यों मारते हो, ये मर जाएगा, इसको थाने ले चलो। तो देन आई रियलाइज्ड कि वहां 4 पुलिस वाले थे, उसने मुझे नहीं मारा, और ये जो 3 हमारे थे पंजाबी, इन्होंने मारा है मुझे और यही गालियां दे रहे थे। एंड उस जमाने में मुझे बिल्कुल कोई समझ नहीं थी पंजाबी सिंधी क्या है, मेरे लिए सब मुसलमान और सब पाकिस्तानी। तो उसके बाद से आज तक मेरी जिंदगी का फोकस मेन जो रहा है वो यही रहा है। अच्छा शम्स साहब, बात ये है कि ये तो एक पहलू है जो आपने महसूस किया और उसके बाद आपने अपनी सोच बदली और एक मखसूस तहरीक का हिस्सा बने। लेकिन आपके नकाद आप पे जब तनकीद करते हैं तो वो ये तनकीद करते हैं कि मुमकिन है कि एक शख्सी मसाइल कौमी सोच को शायद बदल ना सकें। बाज़ दफ़ा शख्सियात जो हैं वो ऐसे ब्लंडर कर बैठती हैं जिनका कौम से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। पाकिस्तान में चूँकि मेरा कश्मीर से ताल्लुक़, जम्मू कश्मीर की धरती से ताल्लुक़ है, और जितने आप कश्मीरी हो उतना ही मैं कश्मीरी हूँ। हो सकता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा नरम हो बहुत से मसाइल में, आपका सख्त हो, लेकिन आपके तजर्बे भी मुख्तलिफ होंगे। आप अकालगढ़ में बड़े पले पैदा हुए, मैं थोड़ा सा ऊपर पहाड़ों में पैदा हुआ, लेकिन मैं रहा नहीं वहाँ पे। मैंने शहरों का और छावनियों का माहौल देखा शायद, तो शायद मेरी तरबियत मुख्तलिफ हुई। लेकिन जो आप पे तनकीद करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि चाहते हुए और ना चाहते हुए आपके जो एक्शंस हैं वो उन लोगों के एक्शंस को तक़वियत बख्शते हैं कि जिनके खिलाफ वाइडर पिक्चर में सबको मिल के काम करना चाहिए था। और यहाँ पे किसी मुसल्लह तहरीक की बात नहीं हो रही, एक सोच की बात हो रही है।
کہ ان کی سوچ کو آپ کی سوچ تقویت بخشتی ہے. میں چونکہ آپ کو ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دیکھنے والوں کے مائنڈ کو کلیئر کرنے کے لیے آپ یہ فرمائیے کہ کیا یہ تحریکیں پیڈ تحریکیں ہیں، ان کے سپانسرز ہیں؟ کیونکہ بہت آسانی سے نا ایک ٹیگ لگ جاتا ہے کہ یہ پیڈ بندہ ہے. یہ ابھی ہم نے آپ کے میڈیا کے سفر پہ بات کرنی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس چیپٹر کو کلوز کر کے آگے بڑھا جائے. تو یہ جو سینس آف انجسٹس جو ہوتا ہے، جب آپ ریاست کی طرفدار ہوتے ہیں تو آپ کو وہ نظر نہیں آتا. جب آپ اس کو کسی وجہ سے بھی، یہ کوئی میرے ساتھ ایک ذاتی واقعہ ہوا ہے، لیکن اس کے بعد میں نے سارا کچھ پڑھا ہے نا کہ یہ پروسیس کیا ہے. بہت سے لوگ دنیا میں جو طریقے ہیں وہ انہی حالات میں اٹھتی ہیں کہ جب وہ ریاست کی دوسری طرف سے دیکھتے ہیں تو کیا نظر آتی ہے. تو وہ جو ناانصافیاں ہوتی ہیں، استحصال ہوتا ہے، مینوپولیشن ہوتی ہے، برین واشنگ ہوتی ہے سرکاری، تو وہ جب اس سے آپ کسی بھی وجہ سے آپ اس سے الگ ہو جاتے ہیں تو الگ ہو کے دیکھتے ہیں تو وہ بڑی بدی نظر آتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہاں ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ جو انڈیپینڈنس کا کنسیپٹ ہے، یہ شاید بھارت کو تقویت دیتا ہے. تو یہ مطلب ایک وہی مائنڈ سیٹ ہے جو ایکسپٹ کرنے کی بجائے کہ یس دیر از دیٹ آپشن اینڈ وی آر ولنگ کہ اگر لوگ چاہتے ہیں تو وہ ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے مطلب ہمارے ان سے دشمنی کوئی نہیں ہے. ہم تو ان کو یہ حق دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں مل کر ہم تو تیار ہیں. اب بھارت سے کہتے ہیں کہ وہ بھی نکلے یہاں سے. جب بھارت نکلے گا ہم تو نکل جائیں گے. اگر آپ آنےسٹ ہیں، اگر آپ ایماندار ہیں، اگر آپ واقعی ان کا آپ کو فکر ہے تو آپ یہ کریں گے. پھر آپ نے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کے ایک ٹیلی ویژن چینل کا آغاز کیا. اٹ واز اے ویری سکسیسفل کانسیپٹ، اٹ واز اے ویری بیوٹیفل کانسیپٹ. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ میری ہی شو میں پہلی بار جب تشریف لائے تھے تو آپ کے جو چیئرمین صاحب تھے وہ بھی آپ کے ساتھ آئے تھے، اور ہم نے وہ پروگرام ریکارڈ کیا. اور اس وقت آپ نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ آپ لوگ ڈرائنگ بورڈ پہ کچھ کام کر رہے ہیں، اور پھر اس کے 2 سال بعد آپ نے چینل لانچ کیا. لیکن پھر وہ چینل نہیں چل پایا، وہ چینل بند ہو گیا. کچھ لوگوں کا گلہ، کچھ لوگوں کا شکوہ، اور اسی پروگرام کی سیریز میں آپ کچھ اور صحافیوں کو سنیں گے جن کا براہ راست آپ لوگوں سے یہ گلہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو براڈ کاسٹنگ کوالٹی تھی اس کو بہت دیسی کر دیا تھا. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ تو ہمارا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا ٹی وی کا، سوائے اس کے کہ 1-2 بار شاید میں ٹی وی پہ جا کے بات کی ہوگی میں نے، بس اتنا ہی تھا. ہم نے بنا لیا وہ، اور پھر ایکچولی وہ چل گیا. جب وہ چل گیا تو انویسٹر بھی اور آگے، اور اس کی ویورشپ بہت زیادہ ہو گئی، اور ایڈورٹائزیں ہمیں لوگ بلا کے دینے لگے. یعنی کہ مختلف شہروں سے لوگ فون کرتے تھے کہ بھئی ہمارے شہر میں کب آ رہے ہو. تو پھر اس کی فیلئر کی کیا وجہ تھی؟ تو اس کی فیلئر یہ ہوئی کہ none of us was actually capacity میں اتنا کہ اس کو سنبھال سکے. اور بیسیکلی اس میں پھر جو مینیجریل کیپیسٹی ہوتی ہے نا، جو اور خاص طور سے اس کی جو بزنس سائڈ تھی، اس کو یعنی کہ ایفیشنسی، ٹائم پہ ایڈورٹائز. اگر آپ نے کسی سے کہا ہوا ہے کہ آپ کی کل 8 بجے ایڈورٹائز چلے گی، تو وہ مطلب دوستوں کے ساتھ یا اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھیں جی کہ آج ہماری پہلی ایڈورٹائز چلے گی ہمارے بزنس کی، تو وہ نہیں چلتی ہے. اور وہ فون کرتے ہیں اور آپ ان کو فون پہ کم از کم ساڑی بھی نہیں بولتے. تو ظاہر ہے یہ بہت زیادہ مطلب ڈس اپوائنٹمنٹ ہے نا. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو ٹیم تھی وہ اس کو مینیج نہیں کر پائی. ڈیفینیٹلی دیٹ واز دا میجر فیکٹر کہ کیپیسٹی نہیں تھی مینیج کرنے کی. اور وہ جو ہوتا ہے ہمارا تھوڑا ایٹیٹیوڈ کا پرابلم. یا صحیح، چونکہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے یہ محدود ہے آدھے گھنٹے تک، اور میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کو اپنے وقت میں ختم کیا جائے. اس کو ختم کرنے سے پہلے آخری کچھ سوالات
ایک چیز جو میں اپنے مہمانوں سے پوچھتا ہوں پروگرام ختم کرنے سے پہلے، اگر شمس رحمان اپنی زندگی میں کچھ بدلنا چاہیں تو کیا بدلیں گے؟ شاید میں لکھوں گا زیادہ اور سیاست میں دلچسپی کم لوں گا۔ شمس صاحب آپ نے وقت دیا، بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ آنے والے دنوں میں آپ سے بات ہوگی۔ آپ کی کہانی سن کے ہمیں بہت اچھا لگا اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اچھی صحت دے تاکہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو اچھے سے کر پائیں۔ بس میں آپ کو اتنا بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ اپنی زبان سے اور اپنی ثقافت سے جڑے رہتے ہیں وہ لوگ بڑے کامیاب ہوتے ہیں۔ ہمارے نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں، سوچ کے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری مٹی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شمس رحمان، اور ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ان کا اپنا سوچ کا انداز ہے، ان کی اپنی ایک سیاسی تحریک ہے۔ خادم حضرات، اگلے کسی مہمان کے ساتھ میں حاضر ہوں گا، لیکن جانے سے پہلے اتنا ضرور کہوں گا کہ اپنی پہچان پہ، اپنی شناخت پہ ضرور فخر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل سبسکرائب کیجئے گا، اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجئے گا، اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ جلد ملاقات ہوتی ہے کسی اور مہمان کے ساتھ، تب تک فی امان اللہ، اللہ حافظ۔